अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि ला मानिअ लिअताइहि वला राद्द लिहुक्मिहि वला काशिफ़ लिबलाइहि हुवा फ़ी कुल्लि खैरिन युर्तजा। तमाम किस्म की हम्द अल्लाह के लिए है जिसके अतियात को कोई रोक नहीं सकता और उसके हुक्म को कोई रद्द नहीं कर सकता और उसकी उतारी हुई आजमाइश को कोई दूर नहीं कर सकता और उससे हर खैर की उम्मीद की जाती है। पिछले सबक में हमने नस्ख का माना पढ़ा कि लुगत में नस्ख का माना है इजाला करना, एक चीज को जायल करके उसकी जगह दूसरी चीज लाना, नकल करना या बदल देना। और शरई इस्तिलाह में नस्ख का माना है किसी शरई हुक्म को उसके बाद आने वाली शरई दलील से उठा लेना या शरई हुक्म से उठा लेना। नस्ख की शराइत क्या है कि नंबर एक, मनसूख की जाने वाली चीज शरई हुक्म हो, कोई किस्सा कहानी ना हो। नंबर दो, जिस दलील से हुक्म शरई को उठाया जाए वो भी शरई हो। नंबर तीन, दलील शरई। नंबर चार, हुक्म शरई और दलील शरई के दरमियान तारुज यानी तजाद हो, यानी एक ही चीज ना हो बल्कि उसके बरक्स हो। नंबर पाँच, नस्ख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक हुआ हो। और फिर नस्ख की हिकमतें क्या थी कि शरई अहकाम को तदरीजन यानी ग्रेजुअली नाजिल किया गया ताकि लोग दीनी अहकाम को समझें और कबूल करें। आम मुसलमानों की इज्तिमाई मसलहत को भी सामने रखा गया। मसलन तहवील क़िबला में ये हिकमत बताई गई कि ये सब कुछ बतौर इम्तिहान था और वो ये कि लोग हुक्म इलाही को कबूल करते हैं या नहीं करते। बाद सियासी हालात का तकाजा था कि मक्का में मुसलमान सियासी तौर पे कमज़ोर थे तो जिहाद से रोका गया, सब्र का हुक्म दिया गया। लेकिन जब मदीना में हालात बेहतर हो गए तो पहले हुक्म को मनसूख करके जिहाद का हुक्म दे दिया गया, इजाज़त दे दी गई। फिर इसी तरह एक वजह तवालत से बचने के लिए तिलावत को मनसूख करके हुक्म को बाकी रखा गया। मसलन हुक्म रज़ात पर आयात की मनसूखी हुई लेकिन हुक्म बाकी रहा। फिर किसी हुक्म को मनसूख करके उससे बेहतर हुक्म लाया जाता था। मसलन शराब की हुर्मत, ये अल्लाह ताला का वादा है कि जब भी वो नस्ख करेगा तो उससे बेहतर अता करेगा या उस जैसा। ठीक है। नस्ख की अकसाम। नस्ख नंबर एक, नस्ख कुरान अज कुरान। इस किस्म के नस्ख तीन तरह के हैं। नंबर एक, तिलावत और हुक्म दोनों मनसूख हों। इसकी मिसाल क्या है? 10 दफा से रज़ात का हुक्म भी मनसूख हो गया और तिलावत भी महव कर दी गई। नंबर दो, हुक्म मनसूख, तिलावत मौजूद। मिसाल इसकी क्या है? व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन ताअमु मिस्कीन। और फिर तिलावत मनसूख, हुक्म मौजूद, जैसे आयत रजम। और नस्ख कुरान अस सुन्नत, इसकी दो अकसाम हैं। नस्ख कुरान अस खबर वाहिद, जमहूर उलमा इसके अदम जवाज के कायल हैं। और नंबर दो, नस्ख कुरान अस सुन्नत मुतवातिरा। अइम्मा फ़ुक़हा अरबा में इमाम शाफी के अलावा बाकी सब ने इस बात को ये कहते हुए मान लिया कि सुन्नत भी वही है, इसलिए उससे नस्ख हो सकता है। अब आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 214 से नस्ख सुन्नत अज कुरान। जमहूर इसे जायज समझते हैं। इसकी मिसाल बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज में रुख करना है, जो सुन्नत से साबित था मगर आयत ने उसे मनसूख कर दिया। आपने दूसरा सिपारा पढ़ लिया है जहाँ ये अहकामात मौजूद हैं, वहां कहीं भी ये नहीं पता चलता कि हुक्म मिला कब था। तो तो वो कहाँ से पता चलता है? सुन्नत से। तो उस हुक्म को तब्दील किसने किया? कुरान ने तब्दील किया। फवल्लि वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम से। इसी तरह आशूरा का रोजा सुन्नत से साबित था, जिसे इस आयत ने फमन शाहिद मिनकुम मुशहर फल यसुमहु मनसूख कर दिया। यानी पहले आशूरा का रोजा जो था वो फर्ज था, अब फर्ज तो नहीं लेकिन सवाब बहुत है उसका। आपको पैम्फलेट दिए गए हैं, पढ़े हैं या नहीं? इसको पढ़ें जरूर, ये सिर्फ रख ना छोड़े बल्कि घर वालों को भी पढ़ाएं, औरों के साथ भी शेयर करें। और इसमें इस रोजे की फजीलत की हदीस भी मौजूद है
ایک سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں اس سے. اور بہتر یہی ہے کہ 2 دن کا روزہ رکھا جائے، یعنی کل تھرسڈے کو بھی رکھیں اور پھر فرائیڈے کو بھی رکھ لیں. اور یہ یاد رکھیں روزہ رکھ کے کوئی نہیں مرتا، اس لیے اگر تھوڑی بہت بھوک برداشت کرنی پڑے تو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب چلے گا. ایک روایت کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن سنت کو یا سنت قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتے. یہ ایک رائے ہے ان کی. وہ فرماتے ہیں بلکہ جہاں قرآن نے سنت کو منسوخ کیا ہے وہاں دراصل قرآن سنت کا نگران بن گیا ہے. یعنی ڈیفینیشن کا فرق ہے، بات تو وہی ہے. اور جہاں سنت نے قرآن کو منسوخ کیا وہاں سنت خود قرآن کی محافظ بن گئی ہے. یہ اس لیے ہوا تاکہ قرآن و سنت کے مابین موافقت ظاہر ہو. یعنی ایک ہی چیز ہے، دونوں میں بس فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور حکم دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور سنت میں حکم اللہ کی طرف سے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. امام زرکشی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کی مراد یہ بتاتے ہیں کہ قرآن و سنت آپس میں مختلف نہیں ہے. ہاں ان دونوں میں ہر ایک اپنے جیسا ایک ناسخ ضرور رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک کا ناسخ بھی ہے. اس طرح قرآن و سنت ایک دوسرے کے محافظ بھی ہیں اور ان میں کلی یعنی مکمل موافقت بھی ہے. یہی ان کی عظمت شان ہے. نمبر 4، سنت کا نسخ سنت سے. اس کی 4 اقسام ہیں. متواتر کا نسخ متواتر سے، سنت متواترہ کا نسخ سنت متواترہ سے. آحاد کا نسخ آحاد سے. متواتر وہ ہوتے ہیں نا جس میں اتنے راوی اکٹھے ہو جائیں کہ ان کا آپس میں جھوٹ پہ اتفاق ممکن نہ ہو. پھر آحاد کا نسخ متواتر سے، متواتر کا نسخ آحاد سے. پہلی تینوں اقسام علماء جمہور کے نزدیک جائز ہیں. کیا جائز ہے کہ متواتر کا نص متواتر سے ہو سکتا ہے، آحاد کا آحاد سے ہو سکتا ہے، اور آحاد کا نص متواتر سے ہو سکتا ہے. لیکن متواتر کا نسخ آحاد سے اس بارے میں اختلاف. آخری میں ویسا ہی اختلاف ذکر کیا جاتا ہے جیسا کہ نسخ قرآن از آحاد میں تھا، اور جمہور علماء نے نہ اس سے روکا ہے نہ ہی اس کی اجازت دی ہے. باقی اجماع یا قیاس میں نسخ یا دونوں میں نسخ، اس بارے میں درست بات یہی ہے کہ یہ جائز نہیں، کہ یہ جائز نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت سارے علماء اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ کسی سنت میں ملنے والے حکم کو منسوخ کر دیں تو وہ یہ نہیں کر سکتے. یعنی کسی چیز پر علماء کا اتفاق ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کسی قرآنی حکم کو یا سنت کو کہیں کہ آج کے دور میں یہ نہیں چل سکتا اور یہ منسوخ ہو گیا. انسان منسوخ نہیں کر سکتے. آج جہاں ایک ایک راوی ہو روایت کے اندر نا، کسی طبقے میں کسی درجے میں، تو اسی طرح قیاس میں بھی. اس میں قیاس میں نسخ یا دونوں میں نسخ، اس بارے میں درست بات یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. علم نفس کے موضوع پر گفتگو کب شروع ہوئی؟ یہ ہے ایک سوال. پہلی صدی ہجری کے آخر میں نسخ کا مسئلہ اس وقت زیر بحث آیا جب امام شافعی نے اس کا آغاز کیا. نسخ کے مختلف انداز. قرآن مجید میں سابق حکم کی نسبت، سابق کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے، گزرے ہوئے. کبھی نسخ زیادہ آسان اور نرم حکم سے ہوا، نمبر 1. نمبر 2، کبھی پہلے سے بھی زیادہ مشکل حکم میں. اور نمبر 3، کبھی مساوی نسخ ہوا اور کبھی کسی اور انداز سے ہوا. any other option. یعنی کبھی تو پہلے حکم سے زیادہ آسان حکم آ گیا، کبھی پہلے حکم سے زیادہ مشکل حکم آ گیا، اور کبھی اسی جیسا آ گیا، اور کبھی کسی اور انداز سے بھی. اب اس کی مثال کیا ہے؟ پہلی مثال، پہلے آسان حکم، اس کے بعد مشکل حکم. روزہ رکھنے یا کھانا کھلا دینے کا اختیار پہلے پہل نازل ہوا. سورۃ البقرہ جہاں رمضان کا یعنی روزے رکھنے کا حکم ہے، وہاں پہلے کیا تھا کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے؟ فدیہ دے دے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں کے ذمے جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلا دینے کی اجازت ہے، اس کا فدیہ دینے کی.
اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ صحیح حدیث میں بھی ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں روزے کی فرضیت میں انسان کو روزہ رکھنے اور کھانا کھلا دینے کا اختیار دیا گیا، پھر یہ اختیار روزے کی عین فرضیت کے حکم سے منسوخ کر دیا گیا۔ عین فرضیت یعنی بالکل اب فرض ہو گئے ہیں۔ اور وہ کیا حکم تھا جس سے منسوخ ہوا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو بھی تم میں سے اس رمضان میں موجود ہو وہ اس کا روزہ ضرور رکھے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم دینا چاہتے ہیں جس پر عمل کرنا مشکل محسوس ہو تو پہلے اس کی ابتدا ہلکے اور آسان حکم سے کرتے ہیں، گریجولی حکم منوانا کے لیے۔ جب لوگ اس عمل سے راحت محسوس کرتے ہیں، یعنی عادت ہو جاتی ہے ان کو، تو پھر ان کے لیے دوسرا مشکل حکم نازل فرماتے ہیں۔ گو وہ مشکل ہوتا ہے مگر فرمانبرداروں کے لیے اسے قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے چوائس دی گئی، پھر چوائس لے لی گئی تو ان کو فرق نہیں پڑا، انہوں نے حکم مان لیا۔ پہلے سے زیادہ آسان حکم، پچھلا کیا تھا؟ پہلے سے مشکل، اب الٹ۔ میدان جنگ میں ڈٹنے والوں اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اگر تم میں 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں اور وہ 200 پر غالب آ جائیں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 100 ایسے ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے ان 1000 پر غالب آ جائیں گے جو کافر ہیں، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو ناسمجھ ہے۔ ٹھیک، 20 اور 200 کا ریشو ہے اور 100 اور 1000 کا۔ ٹھیک، اس آیت میں صبر کو مشروط کر دیا، وہ اس طرح کہ اگر میدان جنگ میں صبر کرنے والے 20 ہوں تو وہ 200 مخالفین پر بھی بھاری ہوں گے، اور اگر 100 ہوں تو 1000 کفار پر بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حکم میں مشقت تھی، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر مہربانی فرمائی اور اس سے زیادہ خفیف یعنی ہلکا یا آسان حکم نازل فرمایا۔ الآن خفف اللہ عنکم، یہ تخفیف ہے، اب اللہ نے تم پہ تخفیف کر دی۔ ان فیکم ضعفا، کہ تمہارے اندر ابھی ضعف ہے، کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ، بس اب اگر تم میں 100 ڈٹ جانے والے ہوں، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے۔ 1 اور 2 کی ریشو ہو گئی، 1 اور 10 کی بجائے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر 1000 ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں صبر و برداشت کا ہونا ضروری ہے، اگر ایک مسلمان ڈٹ جائے تو اپنے سے دگنے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو پہلے 1 کا 10 سے مقابلہ اور اب 1 کا 2 سے۔ پھر پہلے کے مساوی حکم، قبلہ کی تحویل کا حکم ہے، یہ تبدیلی مکلف کے لیے مساوی سی ہے، ایک جیسی ہی ہے، جس میں کوئی جسمانی مشقت کوئی نہیں۔ پہلے ادھر منہ کرنا تھا، ادھر کر لے، بات ختم۔ مختلف حکم جنہیں منسوخ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کے لیے پہلے صدقہ کرنے کا حکم تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس حکم واجب کو یعنی واجب حکم کو منسوخ کر دیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نسخ کا حکم بعض کمزور مسلمانوں کے لیے ایک فتنہ بھی ہوتا ہے، یا تو وہ دین میں شک کرنے لگتے ہیں یا پھر مرتد بھی ہو جاتے ہیں۔ ورنہ نسخ کے عمل میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مزید سچائی ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس سے باتیں نہیں کہتے بلکہ ان کو حکم ملتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جب ایک بات کرتا ہے تو اس کو بدلنے میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ تبدیلی احکام کا حکم بتایا لوگوں کو کہ یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں تھا، تو یہ ان کی رسالت کی دلیل بن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں موجود آیات جو عبادات، عقائد، اخلاق اور اخبار پر مبنی ہیں، کس کس پر؟ عبادات، جیسے نماز روزے سے متعلق آیات،
عقیدے سے متعلق یعنی ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر وغیرہ، اخلاق پر مبنی آیات، اخبار یعنی قصص القرآن وغیرہ، ان میں نسخ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، نسخ صرف ان فروعی احکام میں واقع ہوا ہے جن میں امر و نہیں ہے. فروعی کہتے ہیں ایک ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتی ہے فرع. اصل کہتے ہیں مین سٹیم کو، جو جڑ ہوتی ہے نا کسی درخت کی، اور فروع ہوتے ہیں شاخیں جیسے ہوتی ہیں. جن میں امر و نہیں ہو یعنی کسی کام کا حکم دیا گیا ہو یا کسی چیز سے روکا گیا ہو. نسخ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح حدیث موجود نہیں، مگر صحابہ کرام اور علماء امت نے آیات اور احادیث کی روشنی میں ہی نسخ کے وجود کو تسلیم کیا ہے. یعنی قرآن کی آیت تو موجود ہے، لیکن کوئی حدیث میں آپ نے نہیں بتایا کہ نسخ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. علماء نے قرآن کے مطالعے سے اخذ کیا پھر اس کو، کیونکہ قرآن میں اس کا حکم موجود تھا کہ ایسا کریں گے ہم. تو پھر انہوں نے ڈھونڈا کہ کہاں کہاں ہے، اور پھر اس میں مکی اور مدنی صورتوں کو سامنے رکھ کے دیکھا کہ کون سا حکم پہلے آیا کون سا بعد میں آیا، اور پھر اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکے. قرآن نسخ کی مثالیں. قرآن میں پائے جانے والے مقامات نسخ چند درج ذیل ہیں. پہلی مثال ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول اکرم سے سرگوشی کرنے لگو تو پہلے صدقہ دے دیا کرو. یہ حکم آیا تھا، سورۃ مجادلہ میں ہے. یہ ابتدائی حکم تھا. اس حکم کو اگلی آیت نے منسوخ کر دیا. کون سی آیت؟ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ. کیا تم ڈر گئے کہ تم کو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا پڑے گا؟ پس جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ تم پر مہربان ہوا تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جی وسپرنگ. دوسری مثال اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی پہلی مثال سمجھ آ گئی. پہلے صدقے کا حکم دیا گیا، پھر صدقے کا حکم اٹھا لیا گیا، اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دے دیا گیا. دوسری مثال اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ مال چھوڑے تو اسے چاہیے کہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے، یہ حق ہے متقیوں پر. اس ابتدائی حکم کو آیات میراث نے منسوخ کر دیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اللہ نے اب خود وصیت کر دی. اب یہ حق کس کو نہیں رہا؟ جی، مرنے والے کو نہیں حق رہا، انسانوں کو نہیں حق دیا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی تقسیم کر. لہٰذا وہ جو پہلے حکم تھا نا کہ والدین کا حصہ خود مقرر کریں، بچوں کا خود مقرر کریں، اب اس میں کیا ہو سکتا تھا؟ جس طرف انکلینیشن زیادہ ہے، ماں باپ زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اولاد ذرا بات نہیں مانتی تو کیا کرے؟ سارا ماں باپ کو دے دو، بچوں کو کچھ نہیں دینا. یا پھر بچوں کی محبت زیادہ ہے تو ادھر، تو انسان انصاف نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کا اس کی ضرورت کے مطابق حق رکھ دیا. ٹھیک ہے. اس ابتدائی حکم کو آیات میراث سے منسوخ کر دیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ لا وصیت لوارث نے مزید اوپر والی آیت کو منسوخ کر دیا. یعنی آیت کی وضاحت حدیث نے کر دی. کیسے؟ کہ اب وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس آیت میں والدین اور قریبی رشتہ داروں کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے. ابن عباس کا یہ خیال ہے کہ اس آیت پر عمل ہو سکتا ہے وہ اس طرح کہ اگر کوئی ایسا مالدار آدمی فوت ہو جائے جس کے والدین اور ایک غریب سگا بھائی ہے. والدین تو از روئے شریعت اپنا حصہ لیتے ہیں، مگر بھائی کے لیے والد حجب بنتے ہیں. حجب بنتے ہیں، اس کی جمع حجب ہوتی، یعنی وہ اس کو روکتا. حجاب کس کو کہتے ہیں؟ حجاب کیا ہوتا ہے؟ آڑ. آڑ بن جاتے ہیں، اور بھائی محروم ہوتا ہے.
اس ایسی صورت میں میت اپنے بھائی کے لیے شریعت کے مطابق وصیت کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس میں یہ جو ہے نا والاقربین، تو وہ کہتے ہیں کچھ حصہ تو ٹھیک ہے، والدین کا حصہ تو اللہ نے مقرر کر دیا، لیکن اقربین کا کیا ہے؟ معروف طریقے سے ابھی بھی وصیت ہو سکتی ہے. تو پوری آیت تو منسوخ نہیں ہوئی نا، اس کا پارٹ ہوا صرف. تو اس لیے قرآن میں باقی بھی رہنے دیا گیا اس کو. یعنی بہن بھائیوں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں 1/3 کے اندر اگر وہ ضرورت مند ہے. تیسری مثال اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. تمہاری عورتوں میں سے جو فحش کا ارتکاب کریں تو ان کے خلاف اپنوں میں سے 4 گواہ مانگو، یعنی مسلمانوں میں سے. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں روک لو. یعنی جس عورت پہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ زنا کار ہے تو اس کو گھر سے باہر نہیں جانے دو یہاں تک کہ انہیں موت فوت کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ بنا دے. یہ ابتدائی حکم تھا. سورۃ النور میں ایک اور آیت آئی جس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. ابتدائی اسلام میں جس عورت کا زانیہ ہونا ثابت ہو جاتا تو تو اس آیت میں اسے موت تک گھروں میں قید کرنے کا حکم دیا گیا. پھر 6 ہجری میں سورۃ نور کی آیات اترنے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور وہ حکم کیا آیا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. زانی عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اللہ کے اس قانون کے بارے میں تمہارے دل میں ترس نہیں آنا چاہیے کہ ہائے بیچارے، اگر تم واقعی اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. ان کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ بھی حاضر ہو. اب وہ گھروں میں قید کرنے والی سزا ختم ہو گئی، اب سزا دے کے چھوڑ دو. ٹھیک ہے، یعنی مار پٹائی کر کے چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لہن سبیلا کا انتظار کیا یہاں تک کہ آپ پر وحی خفی کے ذریعے اس مسئلے کو واضح کر دیا گیا. عن عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا انی قد جعل اللہ لہن سبیلا الثیب بالثیب والبکر بالبکر الثیب جلد 100 ثم رجما بالحجارۃ والبکر جلد 100 ثم نفی سنۃ. صحیح مسلم کی روایت ہے. عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والے مرد اور عورت کے لیے سزا واضح کر دی ہے، سو وہ تم مجھ سے سیکھ لو. یعنی قرآن میں آ چکا ہے، لہٰذا آپ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. اور وہ ہے شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے اور سنگساری، یعنی رجم کے ذریعے ان کو مارنا، اور کنوارے مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کا جلا وطن کرنا، یعنی اس ملک یا اس شہر یا اس جگہ سے نکال دینا. علماء یہود کا نسخ کے بارے میں نقطہ نظر. علماء یہود نسخ کے منکر ہیں. کیا ہیں؟ انکار کرنے والے ہیں. جی، ان کا کہنا ہے کہ نسخ سے اللہ تعالیٰ پر بدا لازم آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بدا ایک نیا لفظ ہے. بدا یبدو بدون، کبھی پڑھے لفظ؟ الصبح بدا من طلعته، نہیں سنا ہوئی کسی نے یہ نظم نہیں سنی؟ الصبح بدا من طلعته، شاکر قاسمی شاید ریسائٹ کرتے ہیں، گاتے ہیں. بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ظاہر ہونا، سامنے آنا. ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز پہلے نہیں پتہ تھی پھر ظاہر ہو گئی. بدا کا مطلب ہے کسی شے کا مخفی ہونے کے بعد، چھپے ہوئے ہونے کے بعد ظاہر ہو جانا، یہ بدا ہوتا ہے. جی، اب بدا کو پہلے سمجھ لیں تو پھر سمجھ آ جائے گی اس جملے کی. بدا کا مطلب ہے کسی چیز کا چھپے ہونے کے بعد ظاہر ہونا. پہلے نہیں پتہ تھی پھر پتہ چل گئی. اچھا، ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے نا، ہمیں ایک بات پہلے نہیں پتہ ہوتی پھر ہمیں پتہ چلی. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے؟ اس کا علم کیسا ہے؟ کامل. اول هو الاول والآخر، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی. اس کو پتا تھا کہ اب کے کیا حالات ہیں، آئندہ کیا حالات ہونے والے ہیں.
تو انہوں نے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا دیا کہ پھر اس طرح تو بدا لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بدا یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی کہ وہ ظاہر ہوئی. بدا کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز کا پھر ظاہر ہو جانا. اپنی جگہ ہاں اللہ تعالیٰ کو نظر ہمیں نہیں نظر آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے. جی کوئی مسئلہ تو ہوتی کہ پہلے نہیں بتائی جاتی. اچھا، یا کسی جدید رائے کا سوچنا جو پہلے نہ تھی، نیا آئیڈیا آنا. اس لیے یہ نسخ اس علم کے تجدد کا نتیجہ ہے. تجدد کا مطلب ہے جدید کرنے، یعنی نیا کرنے کا، اپ ڈیٹ کرنا جو پہلے مجہول تھا. مجہول یعنی جہالت میں تھا، نہیں معلوم تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ پر محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. انسانوں کو تو یہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ایسا. ہماری لمیٹیشن ہے. اچھا آپ دیکھیے، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ کیا کہ آپ کو کسی معاملے کی پوری حقیقت پتہ تھی، کوئی خاندان کا معاملہ تھا، لیکن آپ نے بچوں کو ایک دم سب کچھ نہیں بتایا، تھوڑا سا حصہ بتا دیا، باقی چھپا لیا، پھر تھوڑے دن کے بعد تھوڑا سا اور بتا دیا، اپڈیٹ ہوگی نیوز. یہ ہم کیوں کرتے ہیں ایسے؟ مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اچانک کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بچوں کو یا پیرنٹس کو بتانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. تو پہلے کیا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں. مثلاً لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافی سیریس ہے، دعا کریں. تو اب وہ سیریس کا لفظ سن کے ہی انسان سمجھ جاتا ہے کہ سیریس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. پھر تھوڑے دور کے بس اللہ کو پیارا ہو گیا، صبر کریں، جو بھی کہنا ہو. تو اس طرح کی کئی چیزیں معاملات ہوتی ہیں کہ انسانوں کے سامنے کچھ چیزیں چھپاتے ہیں، کچھ رکھتے ہیں، یا انسانوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتی پہلے سے. ٹھیک ہے، پھر ان کو پتہ چل جاتی ہے، پھر ان کی رائے بدل جاتی ہے. یہ ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے. مثلاً آپ نے کہیں رشتہ ڈالا، آپ کو ہر چیز اچھی لگنے، اتنے میں آپ کو کچھ پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ تو کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اب یہ بدا ہو گیا آپ پر. پہلے نہیں پتا تھا، آپ تو بالکل کرنے جا رہے تھے. اب جو ہی معاملہ ظاہر ہوا تو اب آپ نے کیا کیا، آپ کی رائے بدل گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رائے نہیں بدلتی، اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. ایک حکمت کی وجہ سے وہ گریجولی چیزیں دیتا ہے بندوں کو. یہودیوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں نسخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اگر نسخ تسلیم کر لیا جائے تو لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رائے تبدیل کرتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر احکام الہی میں ناسخ و منسوخ کو تسلیم کر لیا جائے، آپ کی کتاب میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو مناسب سمجھا تھا، بعد میں معاذ اللہ اپنی غلطی واپس ہونے پر واپس لے لیا. اس کو اصطلاح میں بدا کہتے ہیں. یہ اعتراض بہت سطحی شیلو قسم کا ہے، اور ذرا سا بھی غور کیا جائے تو اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے. اس لیے کہ نسخ کا مطلب رائے کی تبدیلی نہیں. یہ نوٹ کر لیجیے اپنے پاس کہیں بھی حاشیے واشیے میں. نسخ کا مطلب رائے کی تبدیلی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پہلے ایک خیال تھا پھر وہ خیال بدل گیا، نہیں، بلکہ ہر زمانے میں اس دور کے مناسب احکام دینا ہوتا ہے. ناسخ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ منسوخ کو غلط قرار دے. یہ ایک اور بات یاد رکھیے، یعنی کوئی حکم جب ایک حکم ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور آ جاتا ہے تو پہلا غلط نہیں ثابت کیا جاتا، پہلا والا غلط نہیں ہوتا، وہ اس دور کے لیے یا اس عرصے کے لیے فٹ ہوتا ہے. اب تھوڑا سا میچورٹی آ گئی ہے، اب نئی بات. ٹھیک ہے جی، شراب کا بھی بالکل اسی طرح تھا. تو اس کا ناسخ کا کام کیا ہوتا ہے، پہلے حکم کی مدت نفاذ متعین کرے اور یہ بتا دے کہ حکم جتنے زمانے تک نافذ رہا اس زمانے کے لحاظ سے وہی مناسب تھا، اب حالات کی تبدیلی کی بنا پر نئے حکم کی ضرورت پیش آ گئی. لہٰذا ان کا یہ استدلال فاسد ہے. اب پڑھیے اپنی کتاب سے، کیونکہ نسخ اللہ تعالیٰ کے علم میں تجدد نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ امت کی تجدیدی حالت کے لیے، ہماری بدلتی حالت کے لیے نسخ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اب اس چیز کی.
حالات اور ضروریات کی تبدیلی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نیا حکم آ جائے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمان انتہائی کمزور تھے، اس لیے جو حکم ان کے احوال کے مناسب تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، مگر مدینہ میں قوی حالات ہو جانے کے بعد اب وہی حکم نامناسب ہے۔ یہ بدا نہیں بلکہ بہتری اور ترقی کی طرف ایک قدم ہے۔ واضح؟ رافضیوں کا نسخ کے بارے میں نقطہ نظر۔ رافضہ نے نسخ کے اس بات پر حد سے تجاوز کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے، بلکہ بدا کو اللہ تعالیٰ کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ اپنے مذہب کی تائید کے لیے انہوں نے بہت سی احادیث گھڑ کے حضرت علی کی طرف منسوب بھی کی ہیں، جیسے لولا البداء لحدثتکم بما هو کائن الی یوم القیامہ، اگر بدا نہ ہوتا تو میں تمہیں قیامت تک رونما ہونے والے حالات و واقعات کے بارے میں بتاتا۔ تو بہرحال یہ اس حضرت علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ان کی محبت میں ایسی چیزیں کچھ گڑھ لی ہیں۔ ٹھیک، شیعہ کو کہتے ہیں۔ معتزلہ کا نسخ کے بارے میں نقطہ نظر۔ یہ بھی ایک سیکٹ ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا ان کے بارے میں کون ہے، کون ہے یہ؟ کیا بنیاد ہے وہ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ عقل کو۔ یعنی اہل سنہ والجماع کس کو دیتے ہیں؟ قرآن و سنت کو پہلے رکھتے ہیں، عقل بعد میں۔ عقل قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ہے، عقل قرآن و سنت کو ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں آئی۔ یہ کیا کرتے ہیں، جو چیز قرآن و سنت کا کوئی حکم عقل کے مطابق نہیں لگتا تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لاجک پہ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاجک اچھی چیز ہے، لیکن لاجک کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں کہ اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می، یہ کیا حکم ہے قرآن کا اس لیے میں یہ نہیں مانتا۔ یہ اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ایسے بہت سارے مسلمان ہیں کہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جی جی ہاں، ابو مسلم الاصفہانی جو ائمہ معتزلہ میں، ائمہ یعنی اماموں میں سے، ان کے لیڈرز میں سے ہیں، اس رائے کے اولین قائل ہیں کہ عقلاً نسخ کا جواز ہے مگر شرعاً اس کا واقع ہونا ناممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا دلیل لاتے ہیں؟ وہ یہ آیت دلیل میں لاتے ہیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، ایک کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، یعنی یہ کتاب۔ یعنی قرآنی احکام کبھی غلط نہیں ہو سکتے، رہی آیات نسخ تو وہ تخصیص کے لیے ہیں۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک میں کوئی خلل، نقص، تحریف یا تبدیلی نہیں آ سکتی، یا ان میں سے کوئی شے بھی اس کی طرف نہیں بڑھ سکتی۔ نسخ باطل نہیں ہوتا، وہ تو حق ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے اتارا ہوا ہوتا ہے۔ ناسخ و منسوخ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی شدہ ہیں، اور ساری وحی حق ہوتی ہے نہ کہ باطل۔ قرآن میں جو بھی آیا ہے اس میں کوئی خلل نہیں، نقص نہیں، تحریف نہیں، تبدیلی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے اس کو آپ اس سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں نکلتا، کیونکہ یہ جو ہے نا کہ اس باطل اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو اگر قرآن کی کوئی آیت آ کے حکم کو تبدیل کر رہی ہے تو وہ قرآن کی آیت باطل تھوڑی ہے، وہ تو اللہ نے نازل کی ہے، تو اس لیے یہ دلیل ہی غلط ہے۔ ہم۔ جمہور علماء کا نسخ کے بارے میں نقطہ نظر۔ جمہور علماء کا نقطہ نظر نسخ کے بارے میں یہ ہے کہ نسخ نہ صرف عقلاً جائز ہے بلکہ شرعاً بھی۔ یہ بکثرت نصوص شرعیہ سے ثابت ہے، یعنی قرآن کی ٹیکسٹ سے، نصوص شرعیہ کا مطلب جو قرآن کی ٹیکسٹ وغیرہ ہے اس سے ثابت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، یہ تو ثابت ہے، اللہ نے خود بتایا کہ ہم منسوخ کریں گے۔ یا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کے بدلے دوسری آیت لے آتے ہیں، تو وہ پہلی بھی آیت کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف، دوسری بھی اللہ کی طرف سے، اللہ جو چاہے کرے۔ تو نسخ اور بدا میں فرق ہے۔ بدا کا مطلب ہے چھپنے کے بعد ظاہر ہونا، یعنی ایسی رائے کا پیدا ہونا جو پہلے موجود نہ تھی۔ کچھ لوگوں نے نسخ کا انکار کرتے ہوئے اسے بدا کا مترادف قرار دیا، سینونیم بنایا ہے، مترادف۔ یہ عقیدہ انتہائی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایک ایسی رائے سوجھے جو اسے پہلے معلوم نہ تھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی چیز اس پر اچانک منکشف ہو، جیسے ہمیں ہوتا ہے اوہ، ایک دم فلیش ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ مجھے اب این آئیڈیا، ہم سب یہ کرتے ہیں،
آئیڈیا، یعنی پہلے ہم یہ سوچے تھے یہ نہ کر لیں، اس کی بجائے یہ نہ کر لیں، فلان جگہ جا رہے تھے پکنک کے لیے، اس کی بجائے وہاں کیوں نہ چلے جائیں. وہ پہلے اس کا خیال، پہلے بتاتے تو کیا ہی بات تھی، اب تو بکنگ ہو چکی. پہلے خیال نہیں آیا، یہ ہماری مشکل ہے، پہلے خیال نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی مشکل نہیں. یا کوئی چیز اس پر اچانک منکشف ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں هو الاول والآخر، وہی ہے سب سے پہلے اور سب سے آخر. کل فی کتاب مبین، سب کچھ کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں درج ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کا طریقہ پھر نہیں سکتا. یعلم ما فی البر والبحر، وہ تو بحر اور بر میں یعنی سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے. زرقانی رحمہ اللہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیا حکم دے کر پرانا حکم منسوخ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے کوئی نئی بات سوجی جو پہلے معلوم نہ تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ازل ہی سے بلکہ اس حکم کو مشروع قرار دینے سے پہلے ناسخ و منسوخ کا علم تھا. ڈاکٹر صبی صالح رحمہ اللہ اس رائے پر اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مخلوقات یعنی ساری کریشن اور ارض و سما زمین آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے آشنا تھا کہ میں کون سا حکم کب دوں گا. یہ تو سب کچھ پہلے ہی تھا. جی ہاں. چیپٹر 13 علم مکی و مدنی تعریف. اس علم سے مراد قرآن کریم کی آیات اور سورتوں کے نزول کے مقام کا علم ہے. ٹھیک ہے، اس علم سے مراد قرآن کریم کی آیات اور سورتوں کے نزول کا مقام. مقام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں، جگہ. ٹھیک ہے. مکی اور مدنی آیات کا علم بظاہر مقامات نزول سے ہوتا ہے، مگر در حقیقت نزول کا زمانہ ہی اس کا صحیح مصدر ہے، نہ کہ جگہ مقام. کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا بعد نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو یہ سب مکی ہیں. جی ہاں. اور بعد میں سب مدنی ہے، چاہے مکہ میں جا کے نازل ہوئی. جیسے یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کہاں نازل ہوئی؟ عرف مکہ میں، عرفات میں، سمجھیں. تو اب یہ ہجرت کے چونکہ بعد نازل ہوئی اس لیے اس آیت کو مدنی قرار دیا جاتا ہے، چاہے وہ کہیں اور نازل ہوئی. ضروری نہیں سارا قرآن صرف مکہ اور صرف مدینہ میں نہیں نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں وغیرہ پہ نکلے مدینہ سے تو راستے میں بھی کچھ چیزیں نازل ہوئیں تو وہ بھی مدنی پھر کہلائیں. اسی طرح مکہ میں ہوتے ہوئے اگر مثلا طائف گئے یا کہیں اور گئے تو وہ مکی ہی کہلائیں گی. جی اسٹیشن مکہ تھا. ہاں؟ پڑھایا جا چکا ہے. جی یہ ناسخ و منسوخ سے ذرا زیادہ قریب ہے یہ باب نا، تو میری ترتیب میں وہ پہلے پڑھنا چاہیے اور یہ ساتھ ملانا چاہیے. ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے. اس کا مطلب آپ فالو نہیں کر رہی ہیں. قرآن کریم تقریباً 23 سال تک نازل ہوتا رہا. یہ زمانہ تنزیل 2 حصوں میں تقسیم ہے، مکی دور، مدنی دور. مکی دور اس سے مراد قرآن نازل ہونے کا وہ زمانہ ہے جو ہجرت سے پہلے تھا، خواہ وہ نزول مکہ مکرمہ میں ہوا یا مکہ سے باہر. لہٰذا وہ آیات جو سفر معراج یا سفر ہجرت میں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، معراج والی آیات بھی اور ہجرت کے سفر میں بھی، کیونکہ ابھی مدینہ پہنچے نہیں. مدنی دور اس سے مراد قرآن نازل ہونے کا وہ زمانہ ہے جو ہجرت نبی کے بعد مدینہ میں یا مدینہ سے باہر تھا. اس اعتبار سے وہ آیات جو حدیبیہ یا حجۃ الوداع یا فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی سب مدنی شمار ہوں گی. ٹھیک ہے، چاہے حدیبیہ میں ہو، چاہے حجۃ الوداع میں ہو یا فتح مکہ کے موقع پر، سب مدنی کہلائیں گی. مثلاً آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا مدنی آیت ہے، مگر حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں اتری ہے. صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ کا قول مذکور ہے قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعہ. صحیح بخاری. ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے اور جگہ بھی جب آپ پر یہ آیت اتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں وقوف فرما رہے تھے اور جمعہ کا دن تھا جب یہ آیت نازل ہوئی. بعض صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری مکی یا مدنی ہیں. ٹھیک ہے، مثلا سورۃ المدثر پوری مکی ہے جبکہ آل عمران پوری مدنی ہے.
بعض صورتیں مکمل مکی ہیں سوائے چند آیات کے جو مدنی ہیں، مثلا سورۃ الاعراف مکی ہے، اس کی چند آیتیں مدنی ہیں۔ کچھ اس کے برعکس بھی ہیں کہ سورت پوری مدنی ہے، چند آیات مکی ہیں، مثلا سورہ حج مدنی ہے اور اس میں 4 آیات مکی ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا کہ آیا یہ سورت مکی ہے یا مدنی، اس کا فیصلہ علماء تفسیر یا تو آیات کی اکثریت کے اعتبار سے کرتے ہیں یا ابتدائی حصے کی آیت کے اعتبار سے، اور یہ علماء نے پھر تقسیم کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حکمت: مکی اور مدنی تقسیم شریعت کے عین مطابق ہے۔ یہ اس تاریخی فرق کو نمایاں کرتی ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کی سماجی، سوشل اور عقائد کی کمزوریاں دور کرنے کے لیے کیا نازل کرنا زیادہ مناسب تھا، یعنی مکہ میں مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت تھی، اور مدینہ منورہ میں طاقت اور قیادت یعنی لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے کیا احکام نازل ہوئے۔ واضح کہ سمجھ کے نہیں؟ یعنی مکی دور کمزوری کا دور تھا اور مدنی دور طاقت کا دور تھا، اس اعتبار سے حکم میں بھی فرق ہے۔ پہچان کا طریقہ: علماء نے کسی آیت یا سورت کے مکی و مدنی ہونے کی پہچان 2 طریقوں سے بتائی ہے۔ نمبر 1 سماعی، سماعی ہوتا ہے سن کے، سنی ہوئی بات۔ آیت یا سورت کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں صحیح روایت سے پتہ چلنا سماعی طریقہ چلتا ہے، سب سماعی طریقہ کہلاتا ہے، یعنی حدیث سے پتہ چلے مثلا، یا کسی کی روایت ہو، صحیح روایت ہو۔ یہ طریقہ زیادہ قابل اعتماد ہے کیونکہ صحابہ کرام ہر آیت کا مقام نزول اور زمان نزول جانتے تھے۔ صحابہ کو پتا تھا کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ لکھتے جو تھے، ٹھیک ہے، اور سنتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ حق نہیں، قرآن پاک کی جو بھی آیت نازل ہوئی میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ کہاں نازل ہوئی اور کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ بھی ایک ڈٹرمن کرنے کا طریقہ ہے کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی مدنی ہے۔ نمبر 2 قیاسی: اس سے مراد ہے کسی آیت یا سورت کی مکی یا مدنی پہچان کے لیے عقل سے کام لینا۔ قیاس میں عقل ہوتی ہے۔ اگرچہ سماعی طریقہ زیادہ قابل ترجیح ہے لیکن قیاس کو بھی مطلقاً رد نہیں کیا جا سکتا، اور مکی اور مدنی کے تعین میں صورتوں کی علامات کو دیکھتے ہوئے عقل سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ میں روزہ، حج، قصاص، نکاح، طلاق وغیرہ کے احکام ملتے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئے۔ سورۃ صافات میں دلائل کو ہم مکالمے کے انداز میں پاتے ہیں۔ مکالمہ ہوتا ہے کنورسیشن، ڈائلاگ، کنورسیشن ڈائلاگ، جو مشرکین کے ساتھ اپنایا گیا، جو مکی ہونے کا اشارہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک انڈیکیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس میں احکام ہیں گھریلو زندگی سے متعلق، سماجی زندگی سے، قانونی چیزیں ہیں، وہ پھر مکہ میں نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں تو قانون امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا، وہ مدینہ میں ہوئی۔ اور مکہ میں یعنی اس میں زیادہ ایمان بڑھانے کی بات ہے اور سوال کیے گئے ہیں، لوگوں کو شعور جگایا گیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگ 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ اسلامی ممالک ہیں، کچھ نان مسلم کنٹریز ہیں۔ تو اب جو مسلم کنٹریز ہیں ان میں اور طرح کے احکامات ہوتے ہیں، یعنی نافذ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو جہاں پر مسلمانوں کی اپنی حکومت نہیں ہوتی وہاں پر اور طرح کے احکامات ہوتے ہیں۔ مکی صورتوں کی علامات: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں ہم نان مسلم کنٹریز میں رہیں تو ہم نماز چھوڑ دیں، کیونکہ وہ نماز تو مکہ میں بھی فرض تھی، خیر، لیکن نکاح طلاق وغیرہ کے جو احکامات ہیں، لیکن لیونگ میں اور فالو کرنے میں فرق ہوتا ہے دونوں جگہ کا۔ مکی صورتوں کی علامات: وہ صورت جس میں لفظ کلا ہو، کلا، ہرگز نہیں، یہ لفظ کئی دفعہ آتا ہے نا قرآن میں، تو یہ ایک علامت انڈیکیٹر ہے۔ آدم و ابلیس کا قصہ ہو سوائے سورۃ البقرہ کے، وہ مدنی ہے۔ یہ جس صورت میں آدم ابلیس کا قصہ وہ مکی ہوگی، ایکسپٹ فار سورۃ البقرہ۔ نمبر 2 سجدہ تلاوت ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانوں کا موت کے بعد روز قیامت دوبارہ اٹھنا ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 شروع میں حروف مقطعات ہوں سوائے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے۔ نمبر 4 انبیاء یا سابقہ امتوں کے حالات و واقعات ہوں سوائے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے۔ عربوں کے اسلوب کے مطابق قسم کھائی گئی ہو جس سے مطلوب یہ تھا کہ آپ کی قلبی تسکین ہو، دل کو سکون آئے، صبر و برداشت کی تلقین ہو۔ نمبر 6 ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الناس
اور یا بنی آدم کہا گیا ہو. مکی ہے سوائے البقرہ کے جہاں ابتدا میں سب کو یا ایھا الناس کہہ کے پکارا گیا. مدنی صورتوں کی علامات: وہ صورت جس میں معاشرتی احکام مثلا حدود، میراث، انفرادی اور اجتماعی احکام وغیرہ کا ذکر ہو. نمبر 2، ہر آیت جس میں یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہو. ہر صورت ہونا چاہیے جس میں یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہو. نمبر 3، ہیں کر لی اہل کتاب کو خطاب ہو یا اہل الکتاب کہا گیا ہو. تو وہ وہاں تو نہیں تھے نا مکہ میں. انہیں دعوت دین دینے اور باہمی معاملات نپٹانے کا طریقہ بتایا گیا ہو. نمبر 4، منافقین اور ان کی سازشوں کا ذکر ہو. منافقین بھی کہاں آ کے پیدا ہوئے تھے؟ مدینہ میں. مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات: مکی صورتیں، ان میں آیات اور صورتیں مختصر اور مدلل ہیں. مدنی صورتیں، آیات اور صورتیں طویل ہیں اور متعدد احکام موجود ہیں. ان کے مکی صورتوں میں ان کی اسلوب میں قوت ہے، خطابت میں شدت بیان زیادہ خوبصورت ہے. مدنی صورتیں جب ان کا انداز سادہ اور نرمی کا ہے، اس لیے کہ مخاطب مطیع بن کر اسلام کو قبول کر رہے ہیں، فرما بردار ہیں. مکی صورتیں، ان میں مقابلہ بت پرستوں اور متکبر اور مغرور عناصر سے ہے. مدنی، ان میں اہل کتاب اور منافقین سے خطاب ہے. مکی، ان میں عقائد اور ایمانیات کی دعوت ہے، عقیدہ مضبوط کیا جا رہا ہے اور انہی پر ہی زیادہ توجہ دی گئی ہے. مدنی، جبکہ ان میں عبادات اور معاملات کے غالب احکامات ہیں، زیادہ تر، غالب کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر، موسٹلی. مکی صورت مسلمانوں کو صبر اور نرمی کا حکم ہے. مدنی، جبکہ یہاں مسائل احکام و جہاد ہے. ٹھیک. اس علم کا کیا فائدہ؟ یہ کیوں پڑھیں ہم علوم القرآن میں اور قرآن پڑھتے ہوئے؟ کیوں پڑھیں؟ کہ آپ کے خیال میں کیا فائدہ پڑھنے کا کہ یہ مکی صورت اور یہ مدنی صورت ہے؟ ہم؟ اس سے ناسخ و منسوخ، یا جزاک اللہ خیر، ناسخ و منسوخ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. یہ اب سمجھ آئی کہ اس چیپٹر سے اس کا ساتھ ملنا کیوں ضروری ہے. اس علم کی وجہ سے ناسخ و منسوخ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اس طرح ایک ہی موضوع سے متعلق منسوخ آیت کو ترک کر دیا جاتا ہے. جی جی ہاں، یعنی اگر کوئی چیز مکہ میں پہلے اس میں سہولت تھی، کیونکہ مسلمان ابھی ان کی کوئی حکومت ہی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اور ایک اور طرح کی زندگی تھی. اب مدینہ میں آئے ہیں تو obviously اس میں تبدیلی آئے گی، حکم دوسری طرح آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے ناسخ و منسوخ ڈٹرمن ہو جاتے ہیں. ان مراحل کی معرفت ہو جاتی ہے جن سے شریعت اسلامی گزری کہ کس طرح مخاطب کے مختلف قسم کے حالات میں اس کی رہنمائی کر کے اس کے اندر قبولیت اور استعداد کی صلاحیت پیدا کی. یہ سب کچھ بتدریج ہوا. یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ مکہ میں کس قسم کی بات ہوتی تھی اور پھر مکہ میں کیسے احکامات دیے گئے. یعنی اسلام کے کچھ حصے نا، سب سے پہلے تو ایمان ہے، پھر اس کے بعد اب عبادات ہیں. تو مکہ میں زیادہ تر ایمانیات پہ بات ہے، اور مدینہ میں آ کر پھر امپلیمنٹیشن ہے. اب جڑ مضبوط ہو گئی ہے، اب احکام آ گئے. جب مقام نزول، اس کا زمانہ اور سبب معلوم ہو تو آیات کے فہم میں غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے اور تفسیر آسان ہو جاتی ہے. مثلا سورت کافرون ایک مکی سورت ہے. یہ اس وقت نازل ہوئی جب بعض مشرکین سرداروں نے آپ سے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم کریں گے. تو ان کو کیا کہہ دیا گیا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ٹھیک. پھر زبان کی بلاغت کی وجہ سے قرآن کریم ہر قوم اور فرد کے حالات کے مطابق قوت و شدت اور نرمی اور گرمی سے مخاطب ہوتا ہے. داعی دین کی تربیت اور رہنمائی ہوتی ہے. یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ قرآن اپنے اسلوب اور موضوع کے ساتھ جن حالات کے مطابق اترا ہے اسے بھی ان حالات میں ویسے ہی کرنا چاہیے. یعنی آج بھی اگر آپ کسی نان مسلم کنٹری میں اور نان مسلمز کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ان کو احکام سے متعلق پہلے باتیں مت بتائیں، پہلے ایمان سے متعلق، آخرت سے متعلق. اور اسی طرح جو ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن
پہلے ان کا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان کا شعور مضبوط کرنے کی ضرورت، شعور جگانے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد ان کو احکامات کے اوپر ڈسپلن کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، نہ اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، نہ آخرت کے بارے میں، نہ قبر کے بارے میں، نہ جنت نہ جہنم، کچھ نہیں بتاتے۔ جب 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب تو میں نماز شروع ہو گئی تمہاری، کیوں پڑھوں میں نماز؟ تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی پھر۔ اسی لیے اسی طرح جب آپ کسی ایسے کراؤڈ کو درس دینے کے لیے جائیں جنہوں نے کبھی دین کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا ہو، تو آپ سورۃ ملک کا انتخاب کر سکتے ہیں، سورۃ یاسین کا انتخاب کر سکتے ہیں، سورۃ کہف کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ جو مکی صورتیں ہیں، پہلے ان کے اندر ایک ایمان پیدا ہو، یہ نہیں کہ آپ جا کر ان کو سورۃ النساء شروع کر دیں، الرجال قوامون علی النساء، تو پھر آپ دیکھیں گے ری ایکشن کیا ہوتا ہے، جی سب بھاگ جائیں گے۔ تو یہ کیوں رکھا گیا، یعنی یہ علم جاننا کیوں ضروری ہے، اور پھر ناسخ و منسوخ کیوں ضروری ہے، ان سب کا پتہ کرنا کہ ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے، یہ عقل کی بات ہے، یہ رہنمائی دی گئی ہے دین کے دعوت دینے والوں کو۔ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ کون سا ملک تھا جس کا، شاید رشیا تھا، کہ جس کے بادشاہ نے یہ سوچا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، تو اس نے مسلمان امبیسڈر کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس کوئی ایک ملک تھا، بہرحال میں نے یہ قصہ پڑھا ہوا کافی، لیکن اب ایگزیکٹ ورڈ یاد نہیں کہ کون سا ملک تھا، جو بھی ہو بہرحال ایک ایگزسٹ کرتی ہے چیز۔ وہ کسی کو بلایا، پوچھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائے تو کیا کرنا پڑے، اب تمہیں شراب چھوڑنی پڑے گی، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، تو اس نے کہا پھر جاؤ۔ پھر عیسائی کو بلایا، اس نے کہا کہ بس ذرا مان جاؤ تو تمہارا سب چھٹکارا ہو جائے گا، کچھ چھوڑنا نہیں پڑے گا، تو سارے کے سارے عیسائی ہو گئے۔ تو یعنی کہ یہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے کہ ابتدا کہاں سے کرنی ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم سب ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، شرک توحید سے آغاز کریں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، نہ کہ آپ کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، تمہارے ہاں کیا ہوتا ہے، اور ان باتوں میں پڑھ کے لوگوں کو پہلے سے ڈرا کے چھوڑ دیں۔ متفقہ مدنی صورتیں: البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، انفال، توبہ، نور، احزاب، محمد، فتح، حجرات، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، جمعہ، منافقون، طلاق، تحریم اور نصر۔ مختلف مدنی صورتیں، یعنی ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں مدنی، بعض کہتے ہیں مکی۔ الفاتحہ، الرعد، الرحمن، الصف، التغابن، المطففین، القدر، البینہ، زلزال، الاخلاص، المعوذتین۔ متفقہ مکی صورتیں، باقی 82 صورتیں متفقہ طور پر مکی ہیں، اور چارٹ میں اس کو وضاحت کر دی گئی ہے۔ متفقہ مدنی صورتیں 20، مختلف فی 12، مکی صورتیں 82۔ مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں اس لیے ان کا نمبر زیادہ ہے۔ متعدد صورتیں ایسی ہیں جن کا ایک حصہ مکی ہے، دوسرا مدنی، یعنی کسی ایک دور کی بعض صورتوں میں چند آیات دوسرے دور کی آ گئی ہیں، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آیات رکھواتے تھے صورتوں کے کہاں کون سی آیت رکھنی ہے، تو اس لیے وہ آپ کی توقیفی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی ترتیب ہے، اور اللہ ہی کی حکمت ہے کہ مکی صورت میں مدنی کیوں آیت سوری مدنی صورت میں مکی آیت کیوں ہے، کیونکہ مکی میں تو مدنی نہیں آ سکتی نا، نہیں مکی میں بھی مدنی آ سکتی ہے، جی سوری مجھے سمجھ غلطی ہوئی۔ مزید یہ کہ صورتوں کی ترتیب، نزول اور مواقع نزول میں بھی کہیں کہیں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، تعداد آیات میں بھی کئی آراء ہیں، کیونکہ بعض صحابہ ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ کو شمار کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، تو جنہوں نے بسم اللہ شمار کی ان کے 114 نمبر بڑھ گئے، یعنی زیادہ ہو گئے، 113، 14 تو نہیں، سورۃ توبہ میں نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے نکات ہیں، مثلا جہاں جملہ ختم ہوا اسے ایک نے آیت شمار کر لیا اور یوں وہ 2 آیتیں بن گئی، تو آیتوں کا نمبر فرق ہے مختلف مصاحف میں، یہ یاد رکھیے، اور اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، یا کسی نے 2 جملوں کو ایک ہی آیت کہا۔ نیز نمبر میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کا متن محو ہو گیا، کہ کہیں گم گیا تھا، کچھ آیتیں گمی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مستشرقین نے مکی اور مدنی صورتوں کی آیات میں اختلاف کو ظاہر کر کے اسے وائٹل ایشو قرار دیا ہے، اور اس سے قرآن کے اوپر شک ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں سے کچھ آیتیں نکال دی گئی ہیں اور کچھ اضافہ کر دی گئی ہیں، مثلا قرائے کوفہ کے ہاں قرآن کی کل آیات 6263 ہیں، اور باقی دنیا کے مسلمانوں کے ہاں 6666 ہیں، اور مدنی علماء کے ہاں 6214 ہیں۔
یہ ایشو بھی ان کا خود ساختہ ہے، سچ سے دوری، محرب طبیعت و مزاج سے ہم آہنگ، ورنہ مصنفانہ تحقیق آدمی سے ایسی غلط باتیں نہیں کہلوا سکتی. یعنی اصل وجہ کیا ہے کہ کسی نے 2 آیتوں کو 1 بنا دیا اور کسی نے 1 آیت کو 2 بنا دیا، اس وجہ سے نمبر کا فرق ہے. کچھ نہ نکالا گیا نہ ڈالا گیا ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، کہ اس پر باطل آ ہی نہیں سکتا، نہ کوئی اس میں کچھ ڈال سکتا ہے نہ ہی اس میں سے کوئی کچھ نکال سکتا ہے. الحمدللہ چیپٹر پورا ہو گیا، تو انشاءاللہ کل نیا چیپٹر شروع کریں گے اللہ کے حکم سے. جی آپ فرمائیں. آیا ہے کہ کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں، تو اس صورت کو کیا کہیں گے؟ زیادہ کیا ہے؟ تعداد سے زیادہ کون سی ہے؟ جی یعنی زیادہ تعداد مکی ہے یا مدنی ہے؟ جیسے سورہ الگ ہے، وہ تو مکی ہے، اس کے آخر میں جو پارٹ آیا ہے، وہ 1 سال بعد اترا تھا، اچھا تو وہ وہ مکی ہے. جی ہاں یعنی اس کے اندر مختلف ہے، اختلاف ہوا ہے اس میں. پیچھے دیکھیے کمل کو. استاذہ یہ دوسرا چیپٹر جو پیچھے پڑھا ہم نے، اس میں سے کوشچن تھا میرا کہ جو حکم منسوخ ہے لیکن تلاوت موجود ہے. اب ہم لوگ جو ایز اسٹوڈنٹ آف نالج ہم تو یہ باتیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے اس بارے میں ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یہ آیت، تو علماء کو ہی پتہ چلتا ہے، عوام کو تھوڑی چلتا ہے. کیونکہ جیسے روزے کے بارے میں ہے نا یہ آیت، تو یہ کچھ لوگ جیسے اس پہ اسٹل مجھے لگتا ہے عمل کرتے ہیں کہ میں نے سنا جیسے کسی کو یہ کہتے لیکن کہ وہ صرف اسی آیت کو کیوں پڑھتے ہیں، وہ اگلی کو کیوں نہیں پڑھتے؟ جیسے آسانی چاہتے ہیں نا تو وہ اس آیت کو کوٹ کر دیتے جی ہیں. وہ کہتے ہیں. اب یہ اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تشریف رکھیے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی کیوں رکھا گیا، کیا حکمت ہے؟ وہ اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، اس میں لا معذوف ہے، اور باقی اس لیے رکھا گیا کہ کچھ بوڑھے لوگ، کچھ ایسے کمزور لوگ جو رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، ان کے لیے کیا ہے کہ وہ فدیہ دے دیں. وہ جو فدیہ کا حکم ہے وہ یہاں سے ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ بات اگر اس کو ایز اٹ از پڑھا جائے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس کو لا محذوف نہ سمجھا جائے. قرآن مجید میں محذوف بہت جگہوں پر چیزیں محذوف ہیں، ٹھیک. اگر نہ محذوف نہ سمجھا جائے اس جگہ کو، یعنی الذین، تو اس کو منسوخ کیا ہے اگلی آیت نے وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو اس مہینے کے روزے پائے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے. اور پھر احادیث سے بھی تو یہ بات ہے نا کہ اسلام کے جو پلرز ہیں بیسک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو اس میں روزہ رکھنا تو فرض ہے. جی یہ اس لیے حکم ہے کہ سنت کی اہمیت کا بھی پتہ چلے، جی ہاں، کہ جہاں پہ یہ بھی ایک چیز ہے سمجھ نہ آئے وہاں تاکہ پہ سنت سے ہمیں رہنمائی ملتی. بالکل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھا، آپ کے فرائض منصبی میں سے تھا کہ قرآن کی وضاحت فرمائیں. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ تو پیچھے بات ہو چکی، کافی ڈیٹیل میں ہوئی تھی. مخلوق دیکھیں، مخلوق جو ہوتی ہے نا، جیسے یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، تو اگر ہم قرآن، اچھا جو بھی مخلوق ہوتی ہے نا اس پہ فنا ہے، ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گی، ڈائی ڈاؤن. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام فنا نہیں ہو سکتا. یہ تھا بیسک نقطہ جس کی وجہ سے اتنا علماء نے اس کے اوپر وہ کیا، سٹینڈ لیا اور مار کھائی اور سب کچھ کیا، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ تھا نا. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جاتی ہے بات. اور مخلوق میں کمی بھی ہو سکتی ہے، مخلوق میں ڈیفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں نا، پرفیکشن نہیں ہے. یس، پرفیکشن نہیں، ٹھیک.
ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو پھر اگر ہم کہیں کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے تو پھر اس کا مطلب نعوذ باللہ کلام نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.